गुड मॉर्निंग लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हुआ होगा हमारे साथ, हमारी सारी टीम के साथ, और पूरा दिन आपका ऐसे ही खुशगवार गुजरे। उम्मीद करती हूँ बाकी तो आपकी अपनी मेहनत है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप लोग अपना दिन कैसे गुजारते हैं। सो वी आर हियर टू एंटरटेन यू और आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए अभी चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, और हमारे एक बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है अपने फील्ड के अंदर। पाकिस्तान के एक मकबूल व मारूफ हकीम जनाब प्रोफेसर तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जिनकी तिब्बे नबवी के हवाले से गिरा कदर खिदमात हैं और बहुत ही हर्बल तरीक़ों से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों का इलाज किया है। और आज जो बड़ा मसला जिसके ऊपर हम इनसे बातचीत करेंगे बांझपन का है, कि क्योंकि औलाद नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो सालों साल जो है इस मसले को फेस करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ही ये जहाँ पर टॉपिक आपको लगेगा कि सिर्फ ख़वातीन के लिए है, मेरा ये मानना है कि ये टॉपिक मर्दों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो है वो औरतों को ब्लेम किया जाता है कि भाई आपके अंदर कोई मसला है, लेकिन आई थिंक सो वहाँ पर ही मर्दों को भी शायद मसले पेश आ सकते हैं। ये तो बाकी बात करते हैं डॉक्टर साहब से और इनसे मज़ीद गपशप लगाते हैं कि भाई क्या मसला है, कहाँ पर ये मसला आता है कि बाद में बात जो है वो बिगड़ रही है। सो अस्सलाम वालेकुम जी प्रोफेसर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके आने का बहुत शुक्रिया, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपके आने की खुशी में रखा है ताकि बाकी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके इससे। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और जो आज का टॉपिक है, जैसे आपने बताया कि भांजपन जो है, इनफर्टिलिटी जो है, ये बहुत कॉमन हो गया है। और मुझे इस फील्ड में इसके ऊपर काम करते हुए अरसा 20 साल का अरसा गुजार चुका हूँ मैं इस फील्ड के अंदर। तिब के अंदर, तिब यूनानी, तिब इस्लामी और तिब नबवी के अंदर इस टॉपिक को, और इसके बेशुमार जो सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिनको 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 3 साल से जो इनफर्टिलिटी बांझपन का शिकार थे, अल्लाह के फजल से हमने उसका इलाज किया और वो अब रुबा सेहत हैं और औलाद जैसी नेमत से मालामाल हैं। ऐसे ही जैसे आपने कहा कि जी 10 साल, 20 साल, 30 साल की जो मैं समझती हूँ कि जब 10-20 साल तो हो जाए वैसे ही इंसान उम्मीद छोड़ देता है कि शायद हमें औलाद ही नहीं हो सकती है। तो अगर आपने ऐसे लोगों को सही किया है या फिर उनका इलाज किया है कि उनके घर में औलाद पैदा हो सकी है, तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि नॉलेज है इसके हवाले से, तब भी आपको हमने यहाँ पे इनवाइट किया। अच्छा, मुझे बताइएगा सबसे बड़ी वजह क्या है ये बांझपन की? देखिए जी, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन है क्या। जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें वजह पता होना चाहिए कि बांझपन है क्या और इसकी वजूहात क्या हैं। जो बांझपन है ये यानी जिसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है, ये औरतों और मर्दों दोनों के अंदर पाया जाता है। अमूमन हमारे माशरे में ये रिवाज है कि हर बात का जो है ना वो कसूरवार औरत को ही ठहरा दिया जाता है, जो सरासर गलत है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम देखते हैं हमारे पास औरत आती है, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि अपने हस्बैंड को साथ लेके आएँ। उसकी वजह भी ये होती है कि जो हस्बैंड होता है ना, उसके टेस्टिंग आसान होते हैं। जो सीमन एनालिसिस हम करवाते हैं, जो सैम्पलिंग हम करवाते हैं मैन की, वो ज़रा आसान होती है। फ़ीमेल के जो औरतों के जो टेस्टिंग होते हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं और तकलीफ़दा होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम मेल के अंदर है या फिर औरत के अंदर है? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये साबित हो सके कि मसला कहाँ पर पेश आ रहा है? जी बिल्कुल जी, मैन के अंदर, मैन और फीमेल दोनों के अंदर, औरत और मर्दों दोनों के अंदर बांझपन पाया जाता है। और इसमें जो इसकी वजूहात में सबसे जो मेजर, जो कॉमन जो हमने देखी है अपनी इस 20 साल प्रैक्टिस के अंदर, कि औरतों के अंदर, औरतों में जो है ना वो PCOS बहुत कॉमन है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो सिंड्रोम है वो बहुत आम पाया जाता है। ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है वो बहुत आम पाई जाती है। यूट्रस की इन्फेक्शन है। फॉलिकल्स यानी एग एक तो बनते नहीं, अगर बनते हैं तो वो अनमेच्योर होते हैं और वो रिलीज़ नहीं होते वक्त पे। तो औरतों के अंदर तो ये 3-4 जो मेजर वजूहात यही हैं। और यानी जैसे मैंने बताया ना, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इस तरह फाइब्राइड रसौलियाँ हैं, मल्टीपल रसौलियाँ भी पाई जाती हैं, सिस्ट भी पाया गया है, मैस भी पाया गया है। तो ये हम इसके जो टेस्टिस करवाते
ہیں عورتوں میں ہم سب سے پہلے جو الٹراساؤنڈ جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا نا پیلوک الٹراساؤنڈ کروایا جائے. اور دوسرا ہم اس کے لیے ٹی وی ایس جو ٹرانس ویجائنل سونوگرافی ہے وہ ہم کرواتے ہیں. تیسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ HSG ہوتا ہے, یہ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں عورتوں میں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا, مزید گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک اینڈ گڈ مارننگ لاہور. ہمارے ساتھ موجود ہیں تصور محمدی صاحب اور ان سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی. سر آپ نے یہ بتایا کہ کون سے ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے جن کی بنیاد پر آپ یہ بتا سکیں کہ مسئلہ کہاں پر پیش آ رہا ہے. جی. اس کے بعد جب مسئلہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میل میں ہے یا پھر فیمیل میں ہے تو دونوں کی میڈیسن سیم ہوتی ہیں یا پھر ڈفرینٹ میڈیکیشن سے اس کا علاج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ عورت کے اندر پرابلم ہے اور کیا پرابلم ہے, اگر ان کے رسولیوں کا مسئلہ ہے, PCOS ہے تو اس کی اور میڈیسن ہے, اگر اس کی یوٹرس کے اندر انفیکشن ہے تو اس کی اور میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی اور اس کے علاوہ فردر مسئلہ ہے, جیسے بہت ساری ایسی فیمیل ہمارے پاس آتی ہیں لے کے وہ آتی ہیں کہ ہمیں بانجھ پن ہے. جب ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کی علامات دیکھتے ہیں, اس کی ہسٹری لیتے ہیں, سوال و جوابات کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے کانسٹیپیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلے اور نکل آتے ہیں. اس کو گیس کا مسئلہ, بلوٹنگ بھی ہوتی ہے, ایسیڈیٹی کے بھی مسائل ہیں, سٹریس بھی وہ لے کے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بلڈ پریشر بھی کئیوں کا ہائی ہوتا ہے, بہت ساری ایسی جن کا بلڈ پریشر لو ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بانجھ پن کا تو ہم نے علاج کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے سٹومک کا بھی علاج کرنا ہے. کیونکہ جو معروف طبی سائنسدان ہے بکرات, اس کا کہنا ہے کہ جو معدہ ہے, جو سٹومک ہے, وہ ایک مضبوط ترین جو عضو ہے, لیکن لوگ اسے سالہ سال کی بد پرہیزیوں سے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اسے خراب کر دیتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے خراب نہیں ہوتا. ہم جنک فوڈ کا مسلسل استعمال, کولڈ ڈرنک اور ریفائنڈ اور سارے معاملات, پراٹھے کھاؤ, اتنی گندی چیزیں کھاؤ, آپ لوگ بیڑا غرق کر کے آ جاتے ہیں. ابھی ڈاکٹر بیچارے کیا کریں آپ لوگوں کے لیے, یہ بتائیں ذرا. تو پھر سب سے پہلے ہم ان کے سٹومک کا علاج کرتے ہیں. اگر سٹریس کا مسئلہ ہے تو سٹریس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اگر کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو کانسٹیپیشن کا علاج کرتے ہیں. جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بانجھ پن کی طرف آتے ہیں, پھر ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا رجحان ہوتا ہے کہ یار میڈیکیشن سے جو ہے ہم ٹھیک ہو جائیں, جو ہم نے جڑی بوٹیاں لینی ہے, یا پھر لوگوں کا بلیف زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کچھ کیپسولز کھائیں, کچھ ٹیبلٹس کھائیں, کچھ دنوں میں فٹافٹ والا جو ہے نا وہ ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے. بالکل. جڑی بوٹیوں والا میرے خیال سے نا ایک تسلی بخش کام ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ تر بلیو کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کے علاج پہ؟ مجھے لگتا نہیں ہے, مجھے 20 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ایسے کیسز ہم نے ٹریٹ کیے ہیں اور کامیاب رزلٹ ملے ہیں. جو لوگ ایلوپیتھک ادویات کھا کے اپنا بیڑا غرق کر چکے تھے, اینٹی بائیوٹک کا بے دریغ استعمال, ٹھیک ہے, کیلشیم اور وٹامن ڈی کا بے دریغ استعمال کر کے انہوں نے اپنے جوڑوں کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا, اپنے سٹومک کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. یہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے. ڈاکٹر نے تو ایک دفعہ ریکمینڈ کر دی کہ آپ یہ وٹامن ڈی لیں, آپ وٹامن سی لیں, لیکن یہ پیشنٹ کی بھی غلطی ہے کہ اس نے دوبارہ فالو اپ نہیں کیا, دوبارہ چیک اپ نہیں کیا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا تو وہ 5000 روپے فیس لے گا مجھ سے, نیکسٹ کنسلٹیشن کی فیس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے کنسلٹ ہی نہیں کرتے. وہ اسی ہی میڈیسن کے اوپر رہتا ہے اور وہ بیڑا غرق کر لیتا ہے. بے شک ڈاکٹر نے اس کو بدل کے کچھ اور نیکسٹ سٹیج والی میڈیسن دینی. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس بھی ایسے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. تو ہمارے بھی بہت سارے طبیب حکیم ہیں جنہوں نے پرچی فیس لیتے ہیں. میں خود پرچی فیس لیتا ہوں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ہم پیشنٹ کو باقاعدہ چیک اپ کرتے ہیں, ان کی لیب رپورٹس, ان کے جو ہم یورن جو ہے نا, یورن سے بھی پتہ چل جاتا ہے, یورن کی رنگت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو مرض ہے کیا. زبان کی رنگت سے پتہ چل جاتا ہے اس پیشنٹ کو مرض کیا ہے. ٹھیک ہے, جس فیس سے پتہ چل جاتا ہے, بالوں سے پتہ چل جاتا ہے, مریض کی چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بیماری کون سی ہے. اگر جوڑوں کا مسئلہ ہے تو وہ مریض چلے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے اور کس ایریے میں ہے, کون سے جوڑ کے اندر یہ مسئلہ ہے. کوئی چل کے آپ کے پاس آ رہا ہے تو یو کین جج اے پرسن. جی بالکل, بائٹس لک, بائٹس واک کے مسئلہ کہاں پر ہے. بالکل, ہم نے اس کی چال ڈھال کو دیکھنا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس نے شوز کون سے استعمال کیے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو جوتے ہیں نا, یہ جوڑوں کے بہت سارے ایسی عورتیں بھی ہیں جن کی ایڑی کے اندر درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بگ ٹو کے اوپر درد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا اس کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ اس کے جوتے ٹھیک نہیں, یا بہت بڑی ہیل یا فلیٹ جوتے
جوتے. اور ایون تو ڈاکٹرز جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بڑی ایج میں جاتے ہیں, جیسے ہماری مائیں ہیں, تو وہ میڈیکیٹڈ جوتے استعمال کریں. مطلب میری ماما کا بھی یہی مسئلہ رہتا تھا, ایڑی میں درد ہر وقت, کہ پتہ نہیں پاؤں میں کی سیاپا پایا, پیر سے مسئلہ کی. لیکن خیر وہاں پر ہی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم اسپیشلی کنسلٹ کرایا تو انہوں نے کہا کہ میڈیکیٹڈ جوتے پہنے. اس کے بعد الحمدللہ شی از فائن. اچھا, یہ میڈیکیٹڈ کے اوپر بھی ہمارے پاکستان کے اندر بہت بزنس ہو رہا ہے. ہر بندے نے ہے نا وہ تھوڑا بہت فیکٹری لگائی ہے, اوپر میڈیکیٹڈ کا اس نے وہ لگا دیا اسٹیکر, تو یہ میڈیکیٹڈ ہو گیا. ایسے میڈیکیٹڈ نہیں ہوتا, ایسے جوتے جو سافٹ ہوں, میڈیکیٹڈ ہوں, کمفرٹیبل ہوں, پاؤں کو سکون دیں, ٹھیک ہے, ہلکا سا اس کو دبائیں بھی, جیسے جو ہے نا دباتے ہیں, مساجر ٹائپ ہوتا ہے نا, وہ پاؤں کو سکون دیتے ہیں, جیسے شوگر فری جوتے بھی ہوتے ہیں. تو جوتوں میں بہت سارا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب بانجھ پن خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کا جب آپ لوگ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو کم از کم کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے ان کو لگتا ہے جڑی بوٹیوں کے استعمال سے یا ہربل طریقوں سے, کہ وہ جو ہے پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, یا پھر تاکہ وہ بیبی کنسیو کر سکیں, یا پھر یہ بانجھ پن والا جو مسئلہ ہے نا ان کی لائف سے کو 100 دور چلا جائے؟ نہیں جی, یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں, ہر جو پیشنٹ کا مختلف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. بہت ساری ایسی پیشنٹ ہیں جو یہ تقریباً 40 دن کے میڈیسن, کم از کم 40 دن کے میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ کہ منتھلی سائیکل ہوتا ہے, تو ایک منتھلی سائیکل سے دوسری منتھلی سائیکل میں ہم نے جج بھی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جو مینسز ہے یا منتھلی سائیکل ان کا کیسا رہا ہے, کچھ شدید پین جو پہلے سے کم ہوئی ہے یا بالکل ختم ہو گئی ہے, جو بلڈ کا کلر ہے وہ کس طرح کا آیا ہے, یہ ساری سچویشن ہم نے وہ انالیسس کرنی ہوتی ہے. تو کم از کم 40 دن کا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 6 ماہ تک ایسے جو جوڑے ہوتے ہیں ان کا ہم علاج کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ کیوں کانسیپٹ ہے کہ اگر بیبی نہیں ہو رہا تو یہ جی لڑکی کی وجہ سے ہی ہے جو کہ نہیں ہو رہا, یا پھر اس کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ ہمیشہ جو نشانہ بناتے ہیں لوگ, خواتین کو کیوں بناتے ہیں؟ یہ المیہ بھی ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں یہ عام رواج ہے. میرے پاس ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے نا بانجھ پن کی خواتین آئی ہیں, اس کا میں نے علاج کیا. میں نے کہا آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں باہر ہیں. میں نے کہا آتے کہا میں بس یہ شادی ہوئی تھی اور 10-15 دن میرے پاس رہے اور باہر چلے گئے. میں نے کہا بچہ کیسے ہوگا پھر 10-15 دن میں تو نہیں تھا. تو یہ میجک تو نہیں ہے نا, یہ الادین کا چراغ تو نہیں ہے نا کہ پھونکوں سے معاملات سارے ہو جائیں گے. تو میں نے کہا اپنے ہسبینڈ کو واپس بلائیں گے, آپ اس کے پاس چلی جائیں, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کروائے جی, وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے. میں نے کہا کیوں نہیں کرواتے جی؟ میں نے پھر جہاں پہ دیکھا کہ جو مرد ہے اس میں انا تو ہوتی ہے, لیکن اس حد تک انا نہیں ہونی چاہیے. اپنی انا کو جب آپ شادی ہو جاتی ہے تو مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. عورت کو بھی مرد کے اوپر اور مرد کو بھی عورت کے اوپر بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر ہی قصور ہے, تیرے چی مرض ہے گی ہے, تو ہی بیمار ہے گی ہیں. تو پھر وہ سائڈاں تے پھر معاملات سارے شروع ہو جاندے. تو ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے دے نال ہمدردی نال پیش آنا چاہیے. تو یہ ہمارے معاشرے میں عام رواج یہی ہے کہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. مرد چونکہ وہ پلٹ کے جواب دے دیتا ہے تو اس لیے مرد کو نشانہ کم بنایا جاتا ہے. مرد یہ تو ہونا پھر نہیں سپر مین سمجھتا ہے نا خود کو, کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں ہوتا بھی ہے کہیں حد تک. ہاں ہوتا بھی ہے, یہ تو ہے. پاورفل تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے دیکھے مرد کو, سرداری تو مرد کے پاس ہی ہے. لیکن یہ کہ آپس میں تعاون کرنا چاہیے, آپس میں ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے. آپس میں لڑنا جھگڑنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. کنسلٹ کریں, بالکل آپس میں پہلے کریں, اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ مسئلہ کیا ہے. حکیم سے بھی کنسلٹ کرنا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ جب خواتین کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈائٹ پلان ہوتا ہے ان کا, تو شادی کے بعد آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے کہ یہ مسئلے ہی نہ ہوں؟ دیکھیں جی, ڈائٹ پلان جو ہے نا وہ شادی سے پہلے بھی وہی ہوتا ہے جو صحت مند غذائیں شادی سے پہلے بھی ضروری ہیں اور شادی کے بعد اور صحت مند غذائیں کھانی چاہیے, کیونکہ شادی ہوگی اب وہ اکیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک اس کا جوڑا آ گیا ہے. تو میں زیادہ تر جو ہے نا وہ نیچرل جو ہربز ہیں یا نیچرل فوڈ ہیں یا نیچرل جو غذائیں ہیں اس کی طرف ہی جانا چاہیے. اس میں جو ویجیٹیبل کا استعمال, یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کلو وشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. یہ والا جو حکم ہے نا اللہ کے نبی کا, یہ شادی سے پہلے بھی لاگو ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی لاگو ہوتا ہے.
ایسے ہی ہے. اچھا اگر میں قرآن پاک کی روشنی میں بات کروں تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو وظیفوں پہ جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں, جو کہ ہے بھی. جی تو کوئی ایسا وظیفہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں جس سے جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ مدد کر سکے. جی بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا, اور میں اپنے کلینک کے اوپر, اپنے مکتب کے اوپر, دواخانے کے اوپر اپنے مریضوں کو جو میڈیسن تو دیتا ہی دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسے اسلام کی طرف بھی دعوت دیتا ہوں, کیونکہ جو اسلام ہے, جو دین ہے, جو قرآن ہے اور جو صحیح حدیث ہے, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. ایک زندگی کا جو طرز زندگی جس انسان نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی طرز زندگی ڈال لی وہ کامیاب ہے. دنیا تو آپ کو مل ہی جانی ہے, دنیا کا مال و متاع آپ کو مل ہی جانا ہے, آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ میں ان کو خاص کچھ ایسے وظائف ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیے ہیں, ان کو ان کے رزلٹ ملے ہیں. اس میں سے ایک وظیفہ جو ہے نا سورۃ صافات ہے, اور اس کی آیت نمبر 100 ہے, 100 ہے. اس میں ہے ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اور یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی اور آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی. اور دوسری دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سورۃ الانبیاء کی ہے, آیت نمبر 89 ہے, 99 ہے. تو یہ والی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. تو یہ دعا کس کی ہے؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, اور آپ نے یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کی ہے. ایسے ہی جیسے آپ لوگ تو وسیلہ بن سکتے ہیں, لیکن اصلی مدد تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنی ہے. اصلی بھی بلکہ ہے ہی مدد اللہ تعالیٰ کی ذات سے. جب تک وہاں سے اپروول نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. اچھا ہیئر کم ٹو دا پوائنٹ, اور یہ جو آپ کچھ ہربس لے کر آئے ہیں, جی یہ آپ اگر ان کے فائدے بتا دیں یا پھر کچھ ان میں سے شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. جی بالکل جی, میں یہ شیئر کرنے کے لیے ہی لے کے آیا ہوں, اس کی اچھی خوبصورت سی پیکنگ میں. تو یہ نا پہلے میں مردوں کے لیے بتاتا ہوں. اٹ لکس سو کیوٹ سیریسلی. اصل میں نا میں پہلے ہم جو میل انفرٹیلٹی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ مردوں کے اندر جو بھانج پن ہے اس کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہم نے دیکھی ہے وہ سپرم جو کم ہو جانا, جراثیم کا کم ہونا, جب بالکل ہی ختم ہو جانا, یا سپرم کی ساخت کے اندر پرابلم ہے, یا اس کی بناوٹ کے اندر پرابلم ہے, یا اس کی حرکت سست ہے. تو ایسے مردوں کے لیے یہ میں ہربز لے کے آیا ہوں. یہ ہے جی سالب پنجہ. واٹ از اٹ؟ سالب پنجہ. اچھا جی یہ سالب پنجہ ہے. اور یہ ہے جی ستاور. ستاور ہے, اسے شتاوری بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے جیا پوتا. جیا پوتا, ہاں جی, پترن جیوا سیڈ اسے کہتے ہیں, اور یہ انڈیا کے اندر ہمارے ہمسائے ملک کے اندر پایا جاتا ہے. اور یہ تین چیزیں ہیں جی, یہ رپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جیا پوتا ہے, پترن جیوا سیڈ بھی اسے کہتے ہیں. یہ ہے جی دوسرا ستاور ہے, اسے شتاوری بھی بولا جاتا ہے. اور یہ تیسری جو ہربز ہے یہ ہے جی سالب پنجہ. سالب پنجہ, یہ تینوں چیزیں لے لینی ہے برابر وزن, اس کو پیس لینا ہے, بالکل فائن اس کا پاؤڈر کر لینا ہے. اور جو ٹی سپون ہے صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ ڈیلی استعمال کرنا ہے, کم از کم 3 ماہ کے لیے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہترین نتائج حاصل ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ میں کیسے کڑوے تو نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ رہتا ہے نا کہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہیں یا ٹیسٹ لیس ہوتی ہیں. اچھا, جن کو مسئلہ رہتا ہے نا ان کو مسئلہ رہتا ہی ہے. وہ ساتھ میں کیا شہد کا انٹیک لے لیں کہ مطلب کچھ ایسا. لیکن میں کہتا ہوں مریض یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے نا, یہ کیا ہے, یہ مریض بھی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ دوائی ہے, مٹھائی نہیں ہے. اگر مٹھائی کرنی ہے تو اس کے اندر آپ اس کے معجون بھی بنا سکتے ہیں. اس کے اندر 3 گنا شہد ایڈ کر لیں, اس کی معجون بن جائے گی. ہاں, اگر اس کو میٹھا کرنا ہے تو اس کے اندر برابر وزن ہی کوزا مشری جو ہے نا یا شکر اس میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ میٹھا کرنے کے لیے ہے, ادروائز یہ تینوں ہی کافی ہے. اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کڑوا نہیں ہے, نارمل ہے, ٹھیک ہے, مریض کھا سکتا ہے. یہ مٹھائی نہیں ہے, یہ دوائی ہے, اور بہترین اس کا رزلٹ ملے گا. اگر اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کریں گے تو اس کی کوانٹٹی کم ہو جائے گی. ظاہر بات پھر ہمیں 1.5 چمچ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹیبل سپون لینا پڑے گا, اس کی کوانٹٹی زیادہ کرنی پڑے گی. بالکل. جو اگر اس میں آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے تو اس کا پھر ٹیبل سپون آپ کو لینا پڑے گا. اگر شوگر نہیں ایڈ کرتے پھر یہ ٹی سپون کافی ہے. نہ پھر صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ. اچھا, دوسرا یہ نسخہ میں لے کے آیا ہوں, یہ جی ہلدی ہے جی. ٹھیک ہے, ٹرمرک کا. ہاں جی, ٹرمرک کا. اور یہ جی ریمد خطائی, اور یہ سونف ہے, فینل سیڈ ہے, اور یہ جی ملٹھی ہے. چوتھی چیز ہے ملٹھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
ہلدی، ملٹھی، سونف اور ریوند خطائی، یہ پنسار سٹور سے بڑی آسانی سے مل جائے گی. اور میں ہر دفعہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پنسار سٹور سے چیز لینے جائیں تو صاف ستھری چیز لیں اور گھر میں لے کے اس کو اچھی طرح صاف کریں، دھوپ لگوائیں اور اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. برابر وزن ڈالنا ہے. اور یہ 00 یعنی 1000 mg کیپسول سے اگر آپ نے ویسے کھلا لینا ہے تو ½ ٹی اسپون جو ہے نا وہ صبح اور شام کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، یا ارگ کے سونف اور ارگ کے مکو کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ کم از کم یہ بھی 3 ماہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے. وہ جو پہلے آپ نے نسخہ بتایا ہے وہ آپ نے کہا کہ مردوں کے لیے مردوں کے لیے، اور یہ سیکنڈ والا یہ عورتوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے. جی عورتوں کو 2 ٹائم اس کی انٹیک لینی ہے. جی بالکل جی بالکل جی. صحیح ہو گیا، زبردست. تو یعنی کہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اگر ہم میڈیسنز میں دیکھیں بہت سارے فارمولاز یوز ہوتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک دیسی ٹوٹکوں کی طرح جو ہے یہ بناتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ سے خود کریٹ کر رہے ہیں. بالکل جی بالکل. ہم یہ پروگرام میں آنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں. یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہم نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ آپ نسخہ استعمال کریں گے اس کے نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ ہربز ہے. میں نے یہ نسخہ ہی ایسا تجویز کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بتانا ہے، تو اس لیے میں نے نسخہ وہ تجویز کیا ہے کہ جو ہر فیمیل استعمال کر سکتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. یہ جو 4 چیزیں، ایک دفعہ یہ نسخہ دوبارہ ریپیٹ. جی بالکل جی. یہ جو مردوں کے لیے ہے یہ جی سالب پنجہ، ٹھیک ہے، یہ شتاوری ہے، ستاور جی. اور تیسری چیز ہے جیا پوتا، جیا پوتا پترنجیوا سیڈ بھی اسے کہتے ہیں. اور اس کے مغز ڈالنے ہیں. یہ بہت سخت ہے، خول کے اندر ہے اس کا مغز نکالنا ہے، وہ اس کے استعمال کرنا ہے. یہ برابر وزن لے لینا ہے. صبح خالی پیٹ یا صبح شام بھی لے سکتے ہیں. خالی پیٹ ½ ٹی اسپون سے 1 ٹی اسپون تک نیم گرم دودھ کے ساتھ. دوسرا جو نسخہ ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، فیمیل کے لیے تو زیادہ غور سے سنیں. مرد بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی غور سے انہوں نے سنا ہوگا. اچھا یہ ہے جی ہلدی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سونف ہے، اور یہ تیسری چیز ہے جی ریمد خطائی، ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز ہے یہ ملٹھی، ٹھیک ہے. ہلدی، ملٹھی اور سونف اور ریمد خطائی، یہ 4 چیزیں لے لینی ہیں. اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور صاف کر کے اس کو دھوپ لازمی لگوانی ہے کیونکہ، اور اس کو اچھی طرح فائن کر لینا ہے، گرینڈ کر لیں. اور اس کا بھی آپ جو ہے نا ½ ٹی اسپون صبح شام کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ 3 ماہ تک استعمال کرنا ہے، تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ، بہترین ریزلٹ ملیں گے. یہ جو ہلدی آپ نے دکھائی ہے، یہ اس کی جگہ وہ ہلدی استعمال کر سکتے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں ہانڈیوں کے اندر ڈال رہے ہیں، یا پھر اٹس ڈفرینٹ ٹرمرک؟ یہی وہ ہلدی ہے، میں نکال کے دکھا دیتا ہوں. یہی وہ ہلدی ہے، اگر کیمرہ مین قریب سے دکھائے تو یہی ہلدی ہے. ہلدی گنڈی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مشین کے اندر پاؤڈر کرتے ہیں اور یہی اوریجنل ہے. جو آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں نا جی پاؤڈر، اس کے اندر کلر مکس ہوتا ہے. آپ مارکیٹ سے جتنی بھی آئٹم لیں گے مسالہ جات میں، وہ ساری اس کے اندر مکسنگ ہوتی ہے. کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو خالص دے رہا ہوگا، ورنہ بس ایسے ہی چلتا ہے کام. تو یہ آپ نے ہلدی گنڈی ہی لے کے خود ہی پیسنی ہے یا پسوانی ہے. پنسار سٹور پہ جائیں، آپ گھر سے صفائی کر کے لے جائیں، وہاں پہ مشینیں ہیں تو وہاں سے جا کے پسوا سکتے ہیں. ایسے اب دیکھیں جی ہر گلی محلے میں طبیب بھی آپ کو ملیں گے. جی. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی پرچی پیسے لینے والے، تو پھر کیسے تشخیص کی جائے کہ یہ ریلائبل بندہ ہے، یہ ایکسپیرینسڈ ہے، نالج اس کے پاس ایکچوئل میں ہے؟ آپ غلط ڈاکٹر سے نہ کنسلٹ کر لیں، کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اچھا گائیڈ کرنے والا نہیں مل رہا، اچھا ٹریٹمنٹ دینے والا نہیں مل رہا، جس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار کتنوں کو چیک کریں، اچھے ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں پاتے. بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور یہ میں ہر جگہ پہ، ہر چینل پہ یہی بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی طبیب کے پاس جائیں نا، ایسے طبیب کے پاس جائیں وہاں پہ سند لگی ہوئی اس کی. جو طبیب نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، NCT سے رجسٹرڈ ہے، NCT سے کوالیفائڈ ہے، وہاں پہ رجسٹریشن اس کی تصویر بھی لگی ہوگی اور رجسٹریشن لگی ہوگی. اور اس کا ادارہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، PHC سے رجسٹرڈ ہے، تو وہ ایک کوالیفائڈ طبیب ہے. تو باقی تو آپ نے خود جج کرنا ہے کہ حکیم صاحب نے کوئی میڈیسن اچھی دی ہے یا نہیں دی، وہ آپ نے خود چوز کرنا ہے. لیکن جو طبیب نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ ہے، اس کا ادارہ، دواخانہ، مطب، کلینک ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے، تو وہ کوالیفائڈ طبیب ہے. تو آپ اس سے اپنا علاج کروائیں.
ایسے ہی ہے. اچھا آپ کو یہاں پہ کیا لگتا ہے کہ مطلب شادی کے کتنی دیر بعد بیبی نہیں ہوا تو آپ کو ڈاکٹر سے فوری رجوع کر لینا چاہیے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل جی. اگر جو شادی شدہ جوڑا ہے اس میں عورت کی عمر, اگر فیمیل کی عمر 35 سال سے کم ہے اور وہ جوڑا 6 ماہ سے 1 سال تک بغیر کسی ادویات کھائے مانے حمل جو طریقے وہ استعمال کیے بغیر غیر محفوظ طریقے سے اگر جنسی ملاپ کرتے ہیں اور 1 سال میں ان کو اولاد نہیں ہوتی تو اس کو بطور بانجھ پن تصور کیا جائے گا, ٹریٹ کیا جائے گا. اور ایسی شادی شدہ جوڑے کو فکر کرنی چاہیے, ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے کسی مستند معالج سے رجوع کریں جو بانجھ پن کا ماہر ہو. اور اسی طرح ایسی ایک دوسرا جوڑا بھی ہے, اس میں 2 کیٹیگریز میں نے کی ہیں, انالیسس کی ہے, جس کی عمر عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے. پہلی میں نے بات کی ہے 35 سال سے کم ہے, دوسری ہے 35 سال سے زیادہ ہے اور وہ بھی غیر محفوظ طریقے سے جنسی ملاپ کرتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں شادی شدہ جوڑے, تو وہ ان کو 6 ماہ تک حمل نہیں قرار پاتا. تو ایسے جو شادی شدہ جوڑے ہیں اس کو بھی بطور بانجھ پن دیکھا جائے گا, ٹریٹ کیا جائے گا, اور انہیں بھی ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے کہ تیرے چی بیماری ہے تے دونوں دے وچ بیماری ہو سکتی ہے, یہ تو اللہ دی ہے نا, تے دونوں نوں ہی اپنے قریب کسی بھی معالج دے نال حکیم دے نال رجوع کرنا چاہیے. ایسے ہے یہاں پر آپ نے کہا کہ جو دونوں میں کسی میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مرد حضرات جو ہے وہ جیسے ہم نے بات کی کہ وہ تو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی فزیکلی پرابلم بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ طبیب تک جو ہے یا پھر ڈاکٹر تک لے جایا جا سکے اس کو, کیونکہ اٹس ویری ہارڈ ٹو کنونس اے پرسن اے میل کہ آپ اس کو لے کر جا سکے اپنے ساتھ, کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس پہ شک کر رہے ہیں یا آپ کے اندر مسئلہ ہے. تو وہ چیز ذرا بتائیں کہ مردوں کو جو ہے کس طرح سے ڈاکٹر تک لے کے جایا سکتے. دیکھیں جی, یہ تو میں تو ایک معالج ہوں, ایک طبیب ہوں, عورت کو زیادہ پتہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں عورت کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنے بندے ہسبینڈ کی جو ہے نا خامن کی کون سی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے, اس کو ساری رگوں کا پتہ ہوتا ہے. اگر عورت چاہے تو اپنے ہسبینڈ کو پیار محبت سے چاہت سے, کیونکہ مرد کے اندر انا ہوتی ہے تو انا کو توڑا نہیں جا سکتا, وہ ٹوٹ جائے گا اپنی انا نہیں چھوڑے گا. ہاں اگر آپ پیار سے محبت سے انہیں سمجھائیں کہ اللہ کے بندے ہم اپنا علاج کرواتے ہیں, آپ بھی کروائیں میں بھی چیک اپ کرواتا ہوں, امید ہے کہ وہ ان کا ہسبینڈ مان جائے گا اور انہیں کنونس اگر کرنا چاہیں تو وہ کر پائیں گی. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے کی جی بانجھ پن کی بات, اور یہاں پر اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی بات ایڈ آن کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی میں نے یہاں پہ یہ ایک بات ایڈ کرنی ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو آپس میں الزام نہیں لگانا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے, آپس میں ہمدردی سے پیش آنا چاہیے, آپس میں پیار سے ایک دوسرے کو کنونس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. اور جو ہوتی ہے نا جو الزام ہے اور جو تہمت ہے یا قصوروار ٹھہرانا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. اور اگر آپ آپس میں ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں, پیش آتے ہیں, تو وہ یقیناً آپ ایک اولاد جیسی نعمت سے جو ہے نا وہ فائدہ ہو سکتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت آپ کو اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. ایسے ہی. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا تصور صاحب کہ آپ اور کن پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں, اور کون سی ایسے فزیکلی مسئلے ہیں یا پھر کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے علاوہ جو ہائپر یوریسیمیا ہے جس میں یورک ایسڈ ہے وہ بھی آج کل بہت کامن ہے. اس کے علاوہ اوسٹیو ارتھرائٹس ہے, اوسٹیوپروسیس ہے, روماٹائڈ ارتھرائٹس ہے, یعنی جوڑوں کے جو امراض ہیں, جو 100 سے زیادہ جوڑوں کے امراض پائے جاتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سٹامک ہے جس میں معدہ ہے, جس کو الامراض کا نام دیا گیا, یعنی معدے کی خرابی تمام بیماریوں کی ماں ہے. اس کے علاوہ جو کانسٹیپیشن ہے اس کو بھی ماہرین نے الامراض کا نام دیا گیا ہے, یعنی جو کانسٹیپیشن ہے یہ بھی تمام بیماریوں کی ماں ہے, جڑ ہے. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ بالکل بیمار ہیں. ایسے ہی کانسٹیپیشن کا مسئلہ جو ہے آج کل بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ ان ہو گیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس چیز سے پرہیز سب کو کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری میرے خیال سے ہو ہی نہ, انیشیل سٹیج پہ رک جائے؟ دیکھیں جی, بچوں کے اندر جو مسئلہ ہے نا وہ کانسٹیپیشن کا میں نے جو انالیسس کیا ہے کہ بچے کھاتے کیا ہیں, جو آپ کھائیں گے وہی نکالیں گے. تو کھاتے کیا ہیں بچے جنک فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں, برگر, پیزا, شوارما. اس کے علاوہ ریفائنڈ جو آٹا ہے وہ جو سفید روٹیوں کا آٹا اور جو پراٹھا اور وہ جو کرسپی اور وہ جو مزے, اور اس کے علاوہ پاستا, اس کے علاوہ ریفائنڈ شوگر, وائٹ پوائزن جسے,
जूसेस के अंदर भी जनाब डबल, और यानी जो 5 चम्मच हैं वो 2 दफ़ा डालते हैं, यानी 10 चम्मच डाल के उसको या मीठा करके खाते हैं। तो ये सारी जो है ना जो प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल, जो गोश्त का भी ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा सबब है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे बहुत सारे मसले जो हैं वो मर्द व ख़वातीन के बहुत ज़्यादा हल हो गए होंगे, और बांझपन की भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो हम गेट कर सके इतने थोड़े से टाइम में वो हमने कर ली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बल्कि टोटके भी हमारे साथ शेयर किए। हमारे साथ मौजूद थे हकीम जनाब प्रोफेसर तसव्वुर मोहम्मदी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका।